हमारी फ़ौज को ये सोचना होगा, क्योंकि ये उनकी भी ज़िम्मेदारी है। हर शख्स अपने अपने मुफादात के पीछे लगा हुआ है। खुदा के लिए कश्मीर के नाम पे आप लोग सियासत करना बंद करें। बरतानिया इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी इस मामले में इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं ज़ूम मीडिया। नाज़रीन, मसला कश्मीर जिस तरीके से इस दौर में उजागर हुआ है और पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर में उसके लिए मुजाहिरे हो रहे हैं, उसके हक़ में आवाज़ बुलंद हो रही है। हम कई बरसों से देख रहे हैं बरतानिया के अंदर इसके लिए काफ़ी जो आवाज़ें बुलंद हो रही है वो कौन सी पार्टी कर रही है, और ये पार्टी का नाम भी मैं आपको बताऊँगा। और आज उनकी जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जनाब कंवल हयात साहिबा। उनसे बात करेंगे ये पार्टी क्या है और ये किस तरीके से काम करिए, हम उन्हीं से पूछेंगे इसके बारे में। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, स्पेशल हमारे लिए आई। मुझे ये बताएं कि आप कौन सी ये पार्टी है जो बरतानिया में काम कर रही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों के इस बारे में नहीं पता, और कितना अरसा हो गया कि ये इसके लिए काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा नजाबत हुसैन जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, और ये पिछले 40 साल से कश्मीरी लोगों की जो हक़ खुद इरादियत है उसके लिए काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में पिछले 40 साल से वो आवाज़ उठा रहे हैं कि कश्मीरियों को जो उनका हक़ खुद इरादियत है, जो जनवरी 1949 में जो हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको दिया था वो कश्मीरियों को दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज 73 ईयर्स गुज़र चुके हैं। मसला कश्मीर जूं का तूं है, और आपने देखा होगा कि आज 110 दिन गुज़र चुके हैं। हिंदुस्तान ने किस तरह कश्मीरियों को कैद किया हुआ है। 80 लाख के करीब हमारे जो कश्मीरी वहाँ पे महसूर हैं, उनका जो हक़ खुद इरादियत का जो इशू है उसको तो बिल्कुल ही पस पुश डाल दिया गया है। आज उनका जो एक शनाख्त थी उनकी 370 वो भी हटा दी गई है। 35A जो उनका जोग्राफियाई जो उनका एक कश्मीरियों का स्टेटस था कि एक उनकी अपनी रियासत है, वो किसी में ज़म नहीं हो सकती। हिंदुस्तान ने 35A को भी हटा के मुकम्मल तौर पे कश्मीर को अपने अंदर ज़म कर लिया है, अब वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो जो आपकी पार्टी है जो लंदन से जो है मुसलसल इसके लिए जद्दोजहद कर रही है, 40 साल में इन्होंने अब तक कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम किए हैं? और बहुत ज़्यादा किए हैं। वहाँ से जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो UK में काम करते हैं वो उनको पाकिस्तान में भी लेकर आए हैं, और पाकिस्तान में भी यहाँ पे पार्लियामेंट्स में और यहाँ के भी जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं वो वहाँ की पार्लियामेंट में जाके आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि बरतानिया इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी इस मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये मसला पैदा ही उन अंग्रेज़ों की वजह से हुआ था, क्योंकि जिन्होंने डोगर राजा के आगे कश्मीर को 75 लाख नानकशाही में बेचा था। और कश्मीरियों को नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार भी बरतानिया का है, और आज बरतानिया को ही ये किरदार अदा करना पड़ेगा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूर करे कि वो कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दें। जो मसला कश्मीर है इसके ऊपर पाकिस्तान और बतौर ख़ास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनका क्या मौक़िफ़ है? सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू से 73 ईयर से बिल्कुल क्लियर है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा था कि पाकिस्तान की शहर कश्मीर है। आज बेशक आप जो मर्ज़ी कहें कि कश्मीर पाकिस्तान की जो शहर रहेगा उसको काट दिया गया है, लेकिन किसी के कहने से कुछ भी नहीं हो सकता। कश्मीर पाकिस्तान की शहर था, है, और इंशाल्लाह कश्मीर को हम वापस ज़रूर हासिल करेंगे। दूसरी बात इमरान खान साहब की, उनसे उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है वो अपना 27 सितंबर को गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने बताया पूरी दुनिया को कि किस तरीके से कश्मीरियों पे जुल्म किया जा रहा है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने हमेशा से ही पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया है कि पाकिस्तान एक टेररिज्म मुल्क है। पाकिस्तान को बदनाम किया है इंतशार फैलाने में भी और दहशतगर्दी में भी, जबकि ये सब कुछ हिंदुस्तान खुद कर रहा था। और आज पूरी दुनिया को ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इसकी मिसाल आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आज कॉरिडोर को अगर खोला गया है हिंदुओं के सिखों के लिए, वो क्यों खोला गया है? क्योंकि हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबरी का जो हक़ है वो हासिल है। तो हम लोगों को ये अब समझना होगा कि हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, वो बाकी भी अक़लियतों का दुश्मन है। कॉरिडोर खोला आपने, जिस तरीके से बताया कि ये एक अमन की तरफ पाकिस्तान जो अपना पेश होकर है, लेकिन अगर यही अपना जो पॉजिटिव इमेज है ये पाकिस्तानी जो सिख कम्युनिटी है
ان کے لیے بھی کر کے یہ دکھایا جا سکتا تھا. اگر انڈیا کے لیے آپ نے کوریڈور کھولنا ہی ہے, اگر آپ کو اس کو اس چیز سے مشروط کر دیتے کشمیر کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے تھے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ حل نہیں ہوا اور کوریڈور جو ہے وہ آپ نے کھول دیا؟ دیکھیں, کوریڈور کھولنے کا جو تعلق ہے وہ بالکل بھی کشمیر کے ساتھ اس کو آپ کمپیئر نہ کریں. ہندوستان تو 1% بھی راضی نہیں تھا کہ وہ کوریڈور کو کھولے. یہ وہاں پہ جو سکھ کمیونٹی تھی ان کے پریشر میں آ کے ہندوستان اس چیز کو اس نے ایگری کیا ہے. اور پاکستان نے کوریڈور کھولنے کا جو مقصد تھا عمران خان کا, وہ یہی تھا کہ پوری دنیا کو ہم نے امن کا پیغام دینا ہے. ہم اس بات کو کشمیر کے ساتھ مشروط اس لیے نہیں کر سکتے کہ کوریڈور کھولنا پاکستان میں موجود جو سکھ ہیں ان کے لیے مطلب ضروری تھا, اور ہندوستان کے اب ہاتھ میں یہ گیند ہے کہ وہ کس طرح کشمیریوں کے لیے ان کا کرفیو ہٹا کے ان کو حق خود ارادیت دے کے پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ہندوستان بھی ایک پرامن ملک ہے. بھارت جو ہے یہ کشمیریوں کے اوپر ہر انسانیت سوز مظالم جو ہے وہ روا رکھا ہے. بالکل. آج 110 دن ہو گئے ہیں, کرفیو ہے, عالمی برادری اس معاملے میں بالکل خاموش ہے. آپ اسے اپنی ناکامی سمجھتے ہیں یا اسے عالمی برادری کی ہمدردی سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں اس کو اپنی ناکامی نہیں کہوں گی, بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس پہ خاموش اس لیے ہے کہ یہ پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں, ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے, بھارت ایک آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک منڈی ہے. وہاں پہ تمام جو ممالک ہیں ان کی انویسٹمنٹس ہے, اور وہ اپنے انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہندوستان کے کسی معاملے میں نہیں بولتے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو خود حل کریں. اور اسی وجہ سے کہ کوئی بھی ملک جو ہے, چاہے وہ اسلامی ممالک ہیں چاہے وہ مغربی ممالک ہیں, وہ پاکستان اور کشمیر کے جو مسئلہ کشمیر ہے اس میں بول نہیں پا رہے, کیونکہ ہر شخص اپنے اپنے مفادات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر عالمی برادری جو ہے یہ اگر نہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن لے رہی اور یہ اپنے مفادات ہی دیکھ رہی ہیں, جس طرح اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اس کو ایک علاقائی تنازعہ کہہ کے تو اپنا جو بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ کر رہے ہیں. بالکل. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے یونائٹڈ نیشن میں لے کے جایا جا رہا ہے؟ آخر وہ بھی تو اپنے مفادات کے لیے ہی کر رہے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لے رہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر میرا خیال سے اگر یونائٹڈ نیشن نے اس بات پہ نظر ثانی کرنی ہوتی تو یہ 1949 جنوری سے مسئلہ جو بہت پرانا مسئلہ ہے یہ یونائٹڈ نیشن میں پڑا ہوا ہے, تو وہ اس وقت سے لے کے اب تک کچھ نہ کچھ تو اس کا جو حل ہے وہ نکال چکے ہوتے. جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے وہ دلوانے میں پاکستان یا ہندوستان ناکام نہیں ہے, بلکہ اقوام متحدہ ناکام ہے میری نظر میں. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے مودی کی جو جیت ہے اس کو مسئلہ کشمیر سے حل کی امید کی خواہش کا اظہار کیا تھا, لیکن مودی سرکار نے تو جموں کشمیر کا متنازع جو ہے وہ آ کے وہ اسٹیٹس ہی ختم کر دیا, اور وزیر اعظم صاحب کی خواہش بھی یہی تھی. مودی نے اپنے خواہش کے مطابق ہی جو ہے ہمارے فیلڈ میں چھرا گھونپا ہے, یا یہ ایک پلان تھا کیا اس کے اوپر؟ دیکھیں, یہ اگر آپ ان کا مینوفیسٹو پڑھیں جو ان کا منشور تھا دوبارہ ووٹ لینے کا اپنے جنتا سے, تو ان کا یہی تھا کہ کشمیر میں جو ہے 370 ہٹایا جائے گا, کشمیر کو ضم کیا جائے گا. اس سے تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کی شاید یہ سوچ تھی کہ اگر مودی سرکار دوبارہ آتی ہے تو ہم لوگ جس طرح انہوں نے نواز شریف کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے تعلقات چلائے ہیں, تو ہم لوگ بھی مودی سرکار کو اس چیز پہ راضی کریں گے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو بغور دیکھیں, اور حق خود ارادیت جو ان کا رائٹ ہے, جو ووٹ کا رائٹ ہے, وہ ہم مودی سرکار کو راضی کر سکیں گے. لیکن دلوں کے حال تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. عمران خان صاحب کی تو نیت صاف تھی, لیکن مودی کی سوچ ہی اس طرح کی ہے کہ وہ ایک RSS کی پیداوار ہیں, ان کی سوچ RSS والی ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ لوگ تو صرف اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں, انہیں انسانیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا, جب یہ کرفیو لگایا گیا اور جب یہ انسانیت سوز مظالم ڈھانے لگے اور جب یہ 370 کا آرٹیکل جو ہے جب یہ ختم کیا گیا, تو عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ جو ہے کھڑے ہو کے کسی نہ کسی صورت میں پروٹیسٹ کریں گے. جی. میرا خیال ہے کہ 2 جمعے وہ پروٹیسٹ ہوا, اس کے بعد وہ نام و نشانی مڑ گیا. خود عمران خان صاحب بھی اس چیز کے اوپر پھر نظر نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس معاملے میں کتنی غفلت کا شکار ہو رہے ہیں؟ میں بالکل آپ کی اس بات سے سہمت ہوں, کیونکہ میں خود میڈیا سے بھی یہ شکوہ کر چکی ہوں اور اپنی گورنمنٹ سے بھی کہ پاکستان نے, بے شک اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی دو رائے
کرنی ہے کہ عمران خان صاحب نے انٹرنیشنلی جو اپنی حکومت میں آج جو مسئلہ کشمیر کو جتنا اجاگر کیا گیا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن اس سے پہلے 370 کو کبھی بھی ہٹانے کی بات نہیں ہوئی اور نہ 35A کو. لیکن ہم لوگوں کو ریلیوں اور پروٹیسٹ ہم لوگوں نے بہت کیے ہیں اور شاید ابھی بھی کانفرنسز مختلف علاقوں میں ہو رہی ہیں. لیکن گورنمنٹ کو اب اس ایشو کو ہائی لائٹ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے پیچھے آپ مت چھپیں. میں اپنی گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو یہ مت سوچیں کہ وہ اس کے آنے کی وجہ سے ایک مسئلہ کشمیر پیچھے چلا گیا ہے. یہ باتیں اب ہمیں زیب نہیں دیتی ہیں. ہماری 80 لاکھ خواتین، بچے، مرد، بوڑھے وہاں پہ قید ہیں. ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ دیکھیں ہمارے 80 لاکھ وہاں پہ بہن بھائی محصور ہیں. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا تھا جی وہ میرے خیال ہے 1 مہینہ بھی نہیں چلا. بالکل ٹھیک ہے. اب پرسوں انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی وہ دھرنا ختم کر رہے ہیں. جی تو کیا آپ کو نہیں لگتا اس دھرنے کے اوپر اس کا اگر ہم دھرنے کے ساتھ نہ جوڑے اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے صرف 2 جمعے پروٹیسٹ کیا تو میرے خیال ہے یہ غفلت کا شکار نہیں ہو رہا؟ بالکل غفلت کا شکار ہے. گورنمنٹ کے اختیار میں ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو دوبارہ ہائی لائٹ کرے، پوری دنیا کو اجاگر کرے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. اور دیکھیں جب ہم لوگ واحد ان کے سفیر ہیں، وکیل ہیں، پاکستان واحد ملک ہے جو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہے. اگر ہم لوگ ہی خاموش ہو جائیں گے تو پھر کسی دوسرے کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. کشمیر سیلف ڈیٹرمنیشن اور اس طرح باقی جتنے فارمز ہیں جو کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی تمام ایکٹیویٹیز کا پستے ہوئے کرفیو میں پستے ہوئے جو بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، مریض ہیں، طالب علم ہیں، ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کرفیو میں جو لوگ دیکھیں میں آپ کو صرف ہم یہی ہے کہ ہم پوری دنیا میں کانفرنسز کر کے اس تحریک کو زندہ رکھ سکتے ہیں. لیکن ان مظلوم کشمیریوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے چاہے ہم لوگ ریلیاں نکالیں، پروٹیسٹ کریں، جب تک ہماری گورنمنٹ انٹرنیشنلی آواز نہیں اٹھائے گی، جب تک اقوام متحدہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جائے گا، جب تک جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں وہ اپنے میمورینڈم جمع کروائیں، وہ شور ڈالیں، اور جب تک پوری دنیا اس پہ فوکس نہیں کرے گی مسئلہ کشمیر نہیں حل ہو سکتا. جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن تک بھی گئے ہیں. جی انہوں نے ہر فارم پہ اس آواز کو بلند بھی کیا. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ کشمیر کے نمائندے بن کے نہ گئے ہوں. اس کے باوجود جو عالمی برادری ہے وہ بھی جو ہے کوئی اس کے اوپر ٹس سے مس نہیں ہو رہی، سب بیان بازی کر کے چپ ہو جاتی ہے. ان سب کے باوجود جب پاکستان نے بھی اپنی حد تک کوشش کر لی اور عالمی برادری بھی جب بالکل خاموش ہے، آئے دن جو ہے وہ مظالم بڑھتے جا رہے ہیں اور کرفیو نہیں ختم ہو رہا، تو آپ کے خیال میں اب اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ میری بات سنیں، میں سب سے پہلے ایک بات کہوں گی کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو فلسطین میں ظلم کرنے والے کون ہیں؟ برما میں ظلم کرنے والے، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، یمن میں، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اور ظلم کرنے والے کون ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے. جو ظلم خود کر رہا ہو وہ کیسے انصاف دے گا؟ تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل دیکھیں میری بات سنیں، بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ یونائٹڈ نیشن تک بھی ہم لوگ جا چکے ہیں، پوری دنیا کو بھی ہم لوگوں نے آواز اٹھائی. آپ نے دیکھا ہوگا جب پچھلے 2 ماہ میں پوری دنیا میں پروٹیسٹ کیا گیا، کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی گئی. میں یہی کہوں گی کہ اگر پوری دنیا جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی تو پاکستان کو اب یہ سوچنا ہوگا، خاص طور پہ ہماری فوج کو یہ سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ جو 80 لاکھ ہمارے جو کشمیری محصور ہیں ان کے لیے آپ نے کیا اقدام کرنے ہیں. آپ کی نظر میں کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نیوکلیئر وار نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا اس میں مطلب افیکٹو ہوتی ہے. اگر آپ نے نہیں کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک موجود ہیں غزوہ ہند کی، اور اس سے کوئی شخص بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہیں وہ اس وقت مظلوم وہاں پہ 110 دن سے محصور ہیں. دیکھیں میرے اور آپ کے صرف بولنے سے کچھ نہیں ہونا، یہ عملی طور پہ ہماری فوج کی ذمہ داری ہے، ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر پوری دنیا اس وقت آپ پہ نہیں فوکس کری، وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، وہ نہیں آپ کی سن رہی، تو یہ آپ نے بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے کشمیر کے لوگوں کو کس طرح آزاد کروانا ہے. میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگوں نے آج مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں آپ ناکام رہے، کل ہندوستان آپ کا پانی بھی بند کرے گا، آزاد کشمیر میں بھی وہ حملہ کرے گا. اور آزاد کشمیر میں حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان پہ حملہ کر رہے ہو. اور
کشمیری لوگوں کی طرف سے میں آپ کو سب کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی حکومت کو پیغام یہ دوں گی کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں کشمیر کے لوگ جب شہید ہوتے ہیں تو ان کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے دفن کیا جاتا ہے. کا جو مسئلہ ہے اتنا اجاگر ہونے کے باوجود اب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے ان کو باقاعدہ موجودہ حکومت سے گلے شکوے ہونا شروع ہو گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے لیے کوئی الارمنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ بالکل، میں نے آپ کو ابھی بالکل کلیئر بتایا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی بھی کشمیر کے حل کی طرف توجہ نہ دی، حکومت پاکستان اور میں پاک افواج سے اور اپنے باقی ادارے جو اس وقت پاکستان کے نظام کو چلا رہے ہیں، میں ان سب سے مخاطب ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ نے کشمیر کی طرف ابھی بھی توجہ نہ دی تو پھر آپ کل کو گلا نہ کیجیے گا. پھر 80 لاکھ جو کشمیری ہیں وہاں پہ جو محصور ہیں ان کو شہید ہوتا بھی ہم لوگ دیکھیں گے، کیونکہ ہندو دتوا راج قائم کرنے کے لیے کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ دیکھیں، چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں ان کو اغوا کر کے جیلوں میں بند کیا گیا ہے. تو کس طریقے سے آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی بھی شرم نہیں آتی ہے کہ کس طریقے سے ہماری وہاں پہ خواتین، ہمارے بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. ہماری پوری لیڈرشپ کو اس وقت انہوں نے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے اور بالکل خاموشی ہے. سید علی گیلانی صاحب کا کچھ روز پہلے پرائم منسٹر کو خط آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ شاید یہ میرا آخری خط ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے میرے لیے کہ ایک 80 سال کا بوڑھا وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا آخری خط ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی زندگی میں کشمیر کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھوں گا یا نہیں. کیا آپ لوگوں کا ضمیر اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ وہاں پہ آپ کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آپ کے بچوں کو، آپ کی وہ نسل ہے اس کو نسل کو ختم کیا جا رہا ہے؟ جو مسئلہ ہمارا 73 سال سے اقوام متحدہ نے حل نہیں کیا، تو آپ لوگوں کی فرض نہیں بنتا کہ ہمارے پاس جو اس وقت فوج موجود ہے وہ دنیا کی بہترین فوج ہے. ہمارے ادارے دنیا کے بہترین ادارے ہیں. حکومتیں تو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، پاک فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر میں جائے اور کشمیریوں کو آزادی دلوائے. جو مسئلہ کشمیر ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام پلیٹ فارم ایک ہیں، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو ابھی بھی اس کے اوپر سیاست کھیل رہے ہیں. ایسے سیاستدانوں کو اور جو عوام ہیں جن کو ابھی تک یہ اس کے اوپر سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ان تمام لوگوں کو، خاص طور پہ وہ آرگنائزیشن جو کشمیر کے نام پہ فنڈنگ کرتی ہیں لیکن کبھی بھی نہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو وہ فنڈ پہنچے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں تو آپ جانتے ہیں کہ کرفیو نافذ ہے اور وہاں پہ فنڈنگ نہیں پہنچ سکتی. تو خدا کے لیے کشمیر کے نام پہ آپ لوگ سیاست کرنا بند کریں. آپ ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا سوچیں کہ وہ اس وقت کس حال میں ہیں، اور آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اس وقت بیٹھ کے وہاں پہ ان کے نام پہ سیاست چمکاتے ہیں اپنی. آپ کشمیر تو کرتے ہیں، آپ یہ بھی کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرک ہے، تو آپ جا کے دیکھیں کشمیر آپ کی جو شہرک ہے وہ اس کو کس طرح ہندوستان نے کاٹ دیا ہے. کیوں مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے؟ کیوں اسلام کو دہشت گرد کا اندام لگا کے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائیں اور ہم بتائیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک پرامن ملک ہے. میرے اور آپ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، ہم لوگوں کو پوری دنیا کو بتانا ہے. اور کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اٹھنا ہوگا. آپ لوگوں کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اٹھیں اور کشمیر کے لوگوں کی مدد کریں. جی بالکل، آپ نے یہ باتیں جانی، بہت ہی زیادہ اچھی باتیں کی ہیں قبل حیات صاحبہ نے، اور انہوں نے اصل کشمیر کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کی آواز جو ہے پاکستانی قوم تک پہنچائی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کشمیری عوام ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں اس ٹائم مبتلا ہے، اور ہم پاکستانیوں کے اس ٹائم چاہیے کہ اٹھیں اور ہر فارم پہ ان کی آواز بنیں اور اپنے پرامن طریقے سے ایک اس طرح پازیٹیو پھر جو ہے پوری دنیا کو دکھائیں کہ جو کشمیری ہیں وہ ان کے لیے ایک راستہ بن جائے، اور پوری دنیا کے سامنے جو ہندو بربریت ہے وہ سامنے آئے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکلے.